बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मजदूरी कर रहे हैं, यौम मजदूर है और हम भी अपने काम में ज़ाहिर है उसी तरह से जैसे आज भी, हालांकि तातील होती है, लेकिन ये वो लोग हैं, वो मेहनत कश हैं जो कि हम छुट्टी मनाते हैं लेकिन आज के दिन भी ये लोग मजदूरी कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा इनके हुकूक देने के हवाले से काम होना चाहिए, बात होनी चाहिए, इनके हुकूक के हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए, मेरे ख्याल में उतना ही कम है। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 1 मई का जो दिन है वो यौम मज़दूर के तौर पर मनाया जाता है। शिकागो से मज़दूरों के हुकूक के हवाले से बड़ी शानदार जद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज ये दिन मनाया जा रहा है। और इसमें आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी अपने पैगाम में कहा कि हम मजदूरों और मेहनत कशों की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं और उनकी फलाह और बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो है वो हुकूमत कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, जो कम उजरत और वाले जो मजदूर हैं उनकी बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम कितने मौसर हैं, क्या कुछ किया जा रहा है। वैसे तो अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी एहसास प्रोग्राम के अंडर, उसके अम्ब्रेला के अंडर जो 13-14 मज़ीद प्रोग्राम्स हैं जिनमें शेल्टर है यानी पनागाहें, उसमें कोई भूखा ना सोए, जिसमें लोगों को खाना दिया जाता है, और फिर इसके अलावा मकान के हवाले से जो नया पाकिस्तान स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है, वो है। ये सब वो स्कीम्स हैं जो पाकिस्तान के आम आदमी के लिए, यानी वो आम आदमी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और ऐसा क्या है जो खास तौर पे आज के दिन के हवाले से जिसके ऐलानात किए गए हों, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अहमद जवाद साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपके वक्त के लिए। अहमद साहब, आज भी ऐलानात किए गए हैं पंजाब के हवाले से, खास तौर पे कुछ जो उनकी मिनिमम जो उजरत है या तनख्वाह है उसके हवाले से भी बात हुई है। मैं चाहूंगी कि जरा आप हमें कंफर्म कर दें कि क्या मराहत जो है वो दी जा रही है मजदूर तबके के लिए, क्या किया जा रहा है, खास तौर पे आज के दिन के हवाले से क्या ऐलानात किए गए हुकूमत की तरफ से। देखें, इमरान खान के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए और ख़ास तौर पे मज़दूरों के लिए हमेशा से एक बड़ा नरम गोशा होता है और एक बड़ी कंसिडरेशन उनकी होती है। और 2.5 साल की हुकूमत में आप देखें तो बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो गरीब तबके से है, मजदूर तबके से है, दिहाड़ीदार तबके से है। आप अगर रिकॉल करें कि जब कोरोना का पिछले साल जब शुरू हुआ तो अपोजिशन, मीडिया, सबकी तरफ से एक बड़ा प्रेशर था कि लॉकडाउन कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ एक कंसिडरेशन की वजह से कि हमारे हालात और वेस्ट के हालात में बड़ा फर्क है और यहाँ पे दिहाड़ीदार तबके को अगर आप लॉकडाउन कर देंगे तो वो खाएगा किधर से, और वो इस वजह से उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया और वो कामयाब भी रहा। और अगर वो लॉकडाउन उस तरह का किया जाता तो उसके बड़े भयानक नताइज निकलते। तो ये एक इमरान खान की हमेशा से एक उनकी नेचर में है कि अनप्रिविलेज लोग जो हैं, अंडर प्रिविलेज लोग, गरीब तबका, मजदूर तबका, उनके हवाले से वो हमेशा से सोचते हैं। हुकूमत में आने के बाद अगर आप देखें तो आपने खुद भी जिक्र किया है एहसास प्रोग्राम का, इसमें तकरीबन ज्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो इसी मजदूर तबके को, इसी दिहाड़ीदार तबके को, इसी कम आमदनी वाले तबके को एड्रेस कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक पेंशन का निज़ाम ईओबीआई के जरिए बड़े अरसे से पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन इस हुकूमत ने उसको डबल उस पेंशन को कर दिया। और मिनिमम वेजेस के हवाले से भी जो है वेजेस को बढ़ाया गया है और लेबर लॉस के अंदर और भी मजीद इंशाल्लाह तब्दीलियां आएंगी। एक और मैं आपको वाकया सुना सकता हूं कि अभी सऊदी अरब में, चूंकि आपको पता है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी एक बड़ा वहां पे मजदूर तबका है और वो उनकी शिकायत थी एम्बेसी से और कुछ रिश्वत के हवाले से, कुछ नाइंसाफी के हवाले से, तो इमरान खान ने उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया है। तो आप ये देखें कि इमरान खान मजदूर मेहनत कश तबके के लिए जो है वो बिल्कुल उन्होंने एक जीरो टॉलरेंस है कि उनको किसी सूरत में उनका इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए और उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। ठीक, अहमद जवाद साहब, क्या यही वजह है कि जो पाकिस्तान की सियासी अशराफिया है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है या किसी दूसरी जमात से, वो इमरान खान साहब को कोई बहुत
اچھا نہیں سمجھ رہے، ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے کچھ ایکشنز بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیا یہی وجہ ہے؟ دیکھیں شہزاد، اصل میں عمران خان کا نیا پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہی تھا کہ جس میں اشرافیہ کے لیے صرف یہ ملک نہیں ہے، یہ ملک ان غریب محنت کشوں کا بھی ملک ہے، اور ان کو بھی صحت کی سہولتیں چاہیے، ان کو بھی تعلیم کی سہولتیں چاہیے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی شیلٹر چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، اس کا مین فوکس جو ہے وہ لو انکم اور مزدور طبقے کو گھر دینا، اور آپ نے دیکھا ہے اس کے یکے بعد دیگرے آج کل بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا افتتاح بھی ہو چکا ہوا ہے، اور اب بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2.5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ رہائش کے حوالے سے بڑی تیزی سے یہ کام ہوگا، جس میں اس محنت کش طبقے کو اپنے ایک گھر ملے گا، ایک چھت ان کو ملے گی، جو کہ ایک انسان کا سب سے پہلا بنیادی حق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے ابھی احمد جواد صاحب بات کی ہے کہ ظاہر ہے تمام جو بنیادی سہولیات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچنی چاہیے، اس کے بچے کو بھی بہترین سے بہترین صحت کی، تعلیم کی سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جانی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنے عرصے سے جو ایک سسٹم رائج تھا اس کے تحت بڑا فرق تھا ایک جو اونچا طبقہ ہے اس میں اور جو عام آدمی ہے اس میں۔ لیکن یہ پنجاب کے اندر میں خاص طور پہ جاننا چاہوں گی کہ جو لیبر سکولز والا کانسیپٹ ہے مزدوروں کے بچوں کے لیے، اس کو کیا مزید وسیع کیا جائے گا پنجاب سے بڑھا کر باقی علاقوں میں، یا اگر میری معلومات اس میں کم ہے تو کائنڈلی اس پہ مجھے اپڈیٹ کر دیجئے کہ اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، صرف پنجاب میں نہیں بلکہ کے پی کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے، لیبر کالونیز بنائی جا رہی ہیں، ان لیبر کالونیز کے اندر ہی سکول اور ایک بیسک ہیلتھ یونٹ، جو کہ بیسک بھی نہیں ہوتا، کافی حد تک آپ اس کو ایک چھوٹا سا منی ہاسپٹل کہہ سکتے ہیں، اور یہ چیز پنجاب میں بھی ہو رہی ہے اور کے پی میں بھی ہو رہی ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، اور ان سے ایک مزدور طبقے سے ایک بالکل جسے کہتے ہیں کوئی آئی تھنک 400-500 روپیہ وہ کرایہ کی مد میں لیا جاتا ہے، جس میں ان کو گھر بھی دیا جاتا ہے، اس میں تمام یوٹیلیٹی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہیں، بجلی، پانی، گیس اور انفراسٹرکچر، وہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے میدان، وہاں پہ سکول۔ یہ لیبر کالونی کا اس کا جو ہے سب سے زیادہ کامیاب ماڈل تو کے پی میں رائج ہوا ہے، اور پنجاب میں بھی بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ کے پی میں ہمارے لیبر منسٹر ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، اور انہوں نے ریسنٹلی اس کا ایک افتتاح بھی کروایا تھا پرائم منسٹر سے، اور خود میری ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔ بہت سارے اور پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے ہیں، جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نئی لیبر کالونیز بنا کے ان میں چھوٹے چھوٹے گھر جو ہیں وہ مزدوروں کے لیے، اور یہ جو لیبر کالونیز ہیں یہ انڈسٹریل سیکٹر کے قریب بنائی جا رہی ہیں یا اس کے اندر بنائی جا رہی ہیں، تاکہ ان کو آنے جانے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو، وہ وہیں پہ رہ کے اپنا کام کاج بھی کریں، ان کو چھت بھی ملے اور ایک پیس آف مائنڈ بھی ملے، اور ان کے بچوں کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں بھی ملیں۔ تو احمد صاحب، اس کے لیے کیا کوئی اندراج ہوتا ہے ان کا؟ ڈیجیٹائزیشن مزدوروں کی کچھ کارڈز کا اجرا پنجاب میں تو ہوا ہے غالباً کوئی 25,000 ڈیجیٹل کارڈز کا، تو اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں جتنے بھی انڈسٹریل سیکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیبر بورڈز بنتے ہیں، اور اس میں لیبر کے نمائندے ہوتے ہیں، انڈسٹری کے بھی نمائندے ہوتے ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ کے بھی نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ لیبر بورڈ جو ہے وہ یہ تمام فیسلٹیز کو ایک کہ وہ مستحق لوگوں تک ہی پہنچے، بڑا ٹرانسپیرنٹ اس کا طریقہ ہوتا ہے، اور لیکن ماضی میں اس کا مس یوز بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اب اس کو ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے ایک اچھی ریگولیشن اور ڈیجیٹل طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا جواد صاحب، اس وقت اگر دیکھیں تو پاکستان میں کیلکولیٹ کریں آن ایوریج تو 17 یا 18,000 روپے منیمم ویج آپ کو جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور اگر 4-5 یا 6 لوگوں کا آپ کا ہاؤس ہولڈ ہو تو وہ شاید 150 یا 200 روپے پر ہیڈ پر ڈے کے حساب سے ان کے حصے میں آتا ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایک مزدور کی کم از کم ماہانہ جو آمدن ہے، تنخواہ ہے، وہ کتنی ہونی چاہیے آئیڈیلی؟ شہزاد، اس میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ آپ کو ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا
کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کے حکومت میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ وہ کتنا وہ ہر وقت غریب طبقے اور محنت کش طبقے کے لیے سوچتے ہیں. تو یہ ایک شام کا واقعہ ہے جس میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس ہی. تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آج کل جو یہ گھروں میں ڈرائیور اور کوک کام کرتے ہیں ان کی منیمم سیلری کتنی ہونی چاہیے. اور ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے گھر میں کام کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو انشور کرنا چاہتے تھے کہ سب سے پہلے میرے اپنے گھر میں وہ منیمم ویج جس سے کہ اس کا گزارا ہو سکے وہ کیا ہونی چاہیے. یعنی وہ آپ دیکھیں کہ ایک درد مند دل رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے. اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے دیکھیں اگر تو ہم پاورٹی ایلیویشن کے سٹینڈرڈ پہ چلے جائیں جو یونائٹڈ نیشنز نے طے کیا ہے تو وہ تو پاکستان کی تقریباً 40% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور وہاں پہ تو یہ 17-18 ہزار جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی شاید نیچے ان کی انکم آتی ہے. لیکن دیکھیں جو مہنگائی ہوئی ہے ماضی میں بھی ہوئی ہے ابھی بھی ہے انفلیشن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی ہے میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم جو ہے 20,000 تو منیمم ہونی چاہیے لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے. لیکن 20,000 منیمم اور اس میں ہمیں فارمل اور انفارمل دونوں طرح کے مزدور طبقے کا چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے یا کسی فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہے یا وہ کھیتوں کے اندر بھی اگر وہ کام کر رہا ہے جو بھی محنت کش ہے مزدور ہے اور کسی بھی فارم میں محنت کر رہا ہے لیبر لفظ ہی جو ہے وہ محنت مزدوری سے نکلتا ہے تو جو بھی محنت مزدوری کر رہا ہے اس کی منیمم تنخواہ ویج جو ہے وہ 20,000 پہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب جو صحت کے حوالے سے جو انصاف کارڈ ہے وہ تقریباً 10 لاکھ سال کا جو ہے وہ ایک فیملی کو دیتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی وری کیونکہ جو اتنی کم تنخواہ کے ساتھ وہ اپنا روٹی پانی تو کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں اگر کوئی چھوٹی یا بڑی بیماری آتی ہے تو اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ پھر صبر سے ہی شاید اس بیماری کا وہ حل ڈھونڈتے ہیں اور تو کوئی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. لیکن یہ ایک ہیلتھ کا جو بہت بڑا کوریج آیا ہے جو کہ کے پی میں 100% ہو چکا ہے پنجاب کے اندر بڑی تیزی سے ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی 100% اناؤنس ہو گیا اور ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے اسلام آباد میں 100% اناؤنس کر دیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں سندھ میں اور بلوچستان میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہو چکا. وہ واقعہ تو مکمل کرنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب کیا دیا منیمم ویج کا اور ان کے گھر جو ملازم کام کر رہے تھے ان کی تنخواہ یقیناً انہوں نے بڑھا دی ہوگی آپ کے جواب کے بعد. نہیں بالکل. تو دیکھیں میں نے یہ صرف اس لیے اس کی مثال صرف اس لیے دی کہ وہ میں خود اس دن حیران ہوا کہ دیکھیں ان کی کتنی ایک فکر ہے ان کو کہ ان کا گزارا ہو کتنے پیسوں میں ہونا چاہیے اور وہ ظاہر ہے پرانا ایک واقعہ 2013-14 کا غالباً واقعہ ہے تو اس وقت جو بھی ایک فگر تھی وہ میں نے ان کو بتائی تھی اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا تھا اگلے دن سے ہی اسی وقت ہی انہوں نے بلا کے اپنے سٹاف میں سے کسی ایک کو کہا کہ یار یہ کل مجھے جو ہے آپ نے یاد کرانا ہے اور آپ لوگوں کی تنخواہ جو ہے تو وہ ایک درد مند دل رکھنے والا ہے اور وہ درد مند دل شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہو یا غریب ریموٹ لوگ علاقے میں کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن دینی ہے یا احساس کے پروگرام ہے پناہ گاہ ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی جو ایک سوچ ہے غریب آدمی کے لیے اور یہ پاکستان میں ایک حکمران میں ہم نے پہلی دفعہ یہ کنسرن دیکھا ہے کہ ان کا تمام تر فوکس اس حوالے سے ان کو تنقید بھی کی جاتی ہے کہ جی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیکاری بنانا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکنامک ایکٹیویٹی کا انتظار کیا جائے اس وقت تک کیا جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کو بھوک سے مرنے دیا جائے یا جس کے پاس رات کو احمد صاحب ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب دن منانے سے کچھ نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ ہم تو بس دن منانے کے اوپر زور ہوتا ہے گزشتہ کئی سالوں سے یہ دن منایا جا رہا ہے لیکن اب یہ لگتا ہے کہ عام آدمی کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے پریکٹیکلی
ان کے اوپر ایٹ لیسٹ کام شروع ہو گیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ہم صرف یہ دن ہی نہیں منا رہے ہوں گے بلکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ عام آدمی جو ہے اس کو بھی وہی سہولیات مل رہی ہیں جو یہاں پہ جو اشرافیہ ہے، جو خاص لوگ ہیں، جو عمرہ کا طبقہ ہے، ان کو ملتی ہے۔ بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ اور شہزاد، اس میں جو میں نے شروع میں بات کی کہ اور احمد صاحب نے بھی ذکر کیا، جو صحت انصاف کارڈ ہے یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ باقی ساری چیزیں شاید آپ کور کر لیں لیکن صحت جو ہے، علاج، اس کے اوپر جتنا خرچ آتا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ ایک انتہائی بہت ہی اہم، بڑا اور انقلابی قدم ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی حکومت کام کرتی ہے اس کی ایک تو یقیناً پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور بینیفٹ بھی ہوتا ہے اس حکومت کو۔ سیاسی حکومت ہے، سیاسی جماعت ہے، اس نے آگے الیکشن بھی لڑنا ہے، تو یہ چیز سیاسی طور پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا فائدہ دے گی۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ ہسپتال جائیں، ٹیسٹ کروائیں، دوائیاں خریدیں، سو جو غریب طبقہ ہے اس کی تو آدھی تنخواہ اس کام میں نکل جائے گی۔ بالکل، اور دوسرا جو آپ دیکھتے ہوں گے فٹ پاتھس پہ، سڑکوں کے کناروں پہ جس طرح سے مزدور جو ہیں وہ سارا دن محنت کر کے اور اس کے بعد ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے سونے کے لیے، جو پناہ گاہوں کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی، اور کوئی بھوکا نہ سوئے، ان میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کئی کئی دن فاقوں سے ہوتے ہیں، جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، سو اس عام آدمی تک یہ تمام سہولیات، کھانا، اس کے لیے شیلٹر اور اس کے لیے صحت، اس کو پرووائڈ کرنا، میرے خیال میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اللہ کرے کہ آنے والے سالوں میں بہت سے اسلام مکمل آباد طور پر ایسے لوگ جو آپ کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، بہت سارے دوسرے شہروں سے آئے ہیں، تو اگر ان کو رہائش کا مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، علاج معالجے کا ایشو نہیں ہے، بجلی، پانی یا گیس کا بل انہوں نے نہیں دینا، تو جو بھی وہ کمائیں گے وہ ان کی سیونگ ہے، یا وہ اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے۔ سو میرے خیال میں جو وہ رقم بچا سکتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا انقلابی قدم ہے۔ لیکن جیسے احمد جواد صاحب نے کہا کہ 20,000 روپے کم از کم منتھلی جو ہے وہ ایک انکم اجرت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ احمد جواد صاحب کی باتوں کو سن رہے ہوں گے اور یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ اس پہ ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت یہ امپورٹنٹ تھا یہ والا ٹاپک، اور اس کے اوپر صرف یہی نہیں کہ اسی دن کو منانے کے لیے ہم اس کے حوالے سے بات کریں، اس پہ مزید بھی وقتاً فوقتاً جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم کی ٹیکس وصولی میں جو 57% اضافہ ہوا، اس پر ایف پی آر کی کاوشوں اور کوششوں کی انہوں نے ستائش کی ایک ٹویٹ کے ذریعے، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ایک سگریٹ پیکٹ کی کم از کم قانونی قیمت ہے 63 روپے، پھر 200 سے زائد برانڈز 20 سے 40 روپے میں کیسے بکتے ہیں؟ سگریٹ کی فروخت پر ٹیکس چوری سے، جو ملک کو سالانہ 77 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ یہ حکومتی مالیاتی اہداف کی راہ میں رکاوٹ ہے اور صحت عامہ کی سہولیات میں کمی کی بڑی وجہ۔ اب خسارہ بس خدا۔ کرونا وائرس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دن میں کئی بار دھوئیے۔ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے الکوہل والے سینیٹائزر یا محلول سے صاف کیجیے۔ کسی بھی چھینکنے یا کھانسنے والے شخص سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیے۔ اپنے منہ اور ناک کو چھینکتے یا کھانستے وقت ڈھانپنے کے لیے اپنا بازو یا ٹشو استعمال کیجیے، بعد میں ٹشو کو فوراً ضائع کر دیجیے۔ اگر طبیعت خراب ہو تو گھر تک محدود رہیے۔ بخار، خشک کھانسی یا سانس کی تکلیف کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اپنی مقامی صحت کی اتھارٹی کے ہدایات پر سختی سے عمل کیجیے۔ کورونا وبا ہے، احتیاط جس کی شفا ہے۔
वेलकम बैक। नाज़रीन, एफपीआर की महसूलात वसूली पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने रवा माली साल के 10 माह में 3,780 अरब रुपए जो है टैक्स की मद में वसूल हुए हैं, जिसमें सिर्फ अप्रैल के महीने के अंदर वज़ीर-ए-आज़म की जो टैक्स वसूली में 57% इजाफा किया हुआ है, उस पर एफपीआर को जो है उसकी कोशिशों की सताइश उन्होंने की है। और उन्होंने ये भी कहा कि 384 अरब रुपए महसूलात जमा किए गए हैं, जबकि गुज़श्ता साल अप्रैल में 240 अरब रुपए की टैक्स वसूली हुई थी। सो फ़र्क जो है वो बड़ा वाज़ेह है। जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक 3,780 अरब के महसूलात जो इकट्ठे हुए, गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ये 14% ज़्यादा है। सो बड़ी खुशाइन बात है। और टैक्स वसूली का ये बहुत बड़ा मसला था, जिसमें जो कॉन्फिडेंस है मेरे ख्याल में सरमायादारों का और जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, टैक्स पेयर्स हैं उनका, उसको बहाल करना जो है वो एक बहुत बड़ा काम था। और मेरे ख्याल में गुज़श्ता कुछ अरसे में इसके ऊपर काम भी हुआ और इसमें कामयाबी भी हासिल हुई। ख़ासतौर पे एफपीआर के जो रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से बात तो हमेशा होती रहती थी, लेकिन इस मरतबा जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा जो है वो हुआ है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शहजाद, इससे पहले कि हम अपने मेहमान से बात करें, ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और बड़ी प्रोग्रेस है। इससे पहले हम मईशत की बात कर रहे थे। सो एक तरफ कोविड की वजह से हम देखते हैं कि जो हालात हैं, और दूसरी तरफ टैक्स की वसूली, रेमिटेंसेस का बेहतर होना, ये अशारिये जो हैं बड़े मस्बत हैं। जी बिल्कुल। और 460 अरब रुपए इजाफी जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में जो पिछले साल इसी 10 महीनों में कलेक्ट किए थे एफबीआर ने, और अब के, तो एक अच्छी ये फिगर है। मेरा पॉइंट और एक कंसर्न सिर्फ एक है, और जो मैं चाहूँगा कि आमिर दुरानी भी इस पर बात करें, वो ये कि 64% जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में वसूल किया गया है। तो हमारी रिलायंस उन पर ज़्यादा हो गई है, अगरचे वो भी हुकूमती ख़जाने में आया है, लेकिन जो इनकम टैक्स का टारगेट था वो हम पूरा उस तरीके से नहीं कर सके। हमारी कोशिश तो ये और कहना भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आने चाहिए, जो टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। अब जनरल सेल्स टैक्स का नुकसान, जो आमिर दुरानी साहब शायद मेरी बात से एग्री करें, वो ये है कि एक दिहाड़ीदार जो 10,000 या 20,000 कमाता है उसने भी वही जनरल सेल्स टैक्स देना है, और एक अरबपति खरबपति आदमी है उसने भी वही टैक्स देना है। देखिए ना बोझ कितना ज़्यादा पड़ जाता है। तो वो हमारी जो रिलायंस है वो उस पर ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छी बात है कि हमने टारगेट से ज़्यादा वसूल कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये कि क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन बतदरीज कम होनी है और होनी चाहिए, और डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसमें इजाफे की बहुत ज़रूरत है, और यही रिफॉर्म्स की बात है एफबीआर की। तो मेरे ख्याल में दुरानी साहब से इस पर उनका टेक ले लेते हैं। जी दुरानी साहब। दुरानी साहब हमारे साथ हैं। आमिर दुरानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है। तो ये अगर आपने मेरी बात सुनी हो, जो मिशेल का क्वेश्चन और जो मैं कोशिश कर रहा था, और मैं चाहूँगा आपका भी टेक के, अगरचे हमने वसूली तो बहुत अच्छी की एफबीआर ने, 460 अरब के ज़्यादा जो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड है गुज़श्ता साल का, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन पे शायद हमारा जो रिलायंस है वो ज़्यादा बड़ा है, और जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस का टारगेट है वो शायद हम उस तरीके से अचीव नहीं कर पाए। तो वही बात जो हम रिफॉर्म्स की करते हैं, तो इसके लिए क्या चीज़ आप समझते हैं ज़रूरी है कि अगले साल जब हम यही बात कर रहे हों तो हम इस खुशी से ये कह सकें कि हमारे डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो उसकी एवरेज बड़ी है या वो ज़्यादा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मुकाबले में? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया अगेन शहजाद अनुशाल। देखिए आपने बात बहुत अच्छी की है, क्योंकि ये जो हम जिस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सेलिब्रेट करने वाली भी है और एक तरह से नहीं भी है। सेलिब्रेट इसलिए करना चाहिए कि इस वक्त जो हमारी जो फिस्कल सिचुएशन है, जो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हो रही है, और हम ये देख रहे हैं कि करंट अकाउंट में भी हम अगर अपना ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी रेशो देखें तो वो ये सच इस तरह बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि पिछले साल की बेस जो है वो थोड़ी सी, आपको ये पता है कोविड की वजह से हमारी ग्रोथ कम हुई, हमारी बेस जो थी कम थी, तो एक तरह से ये उस बेस के ऊपर इम्प्रूव करना, ये दो चीज़ों की निशानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हमें सेलिब्रेट इसलिए करना चाहिए कि जी हुकूमत के पास पैसे ज़्यादा आ गए, तो ये तो बहुत खुशाइन बात है। लेकिन ये बात जो आपने जिक्र की कि ये टैक्स किस मद में आया और ये किस तरह आया, तो देखिए इसके अंदर दो इसको तरीके से हम देख सकते हैं। एक वो तरीका है जिस तरह आपने देखा, ये टैक्स आया कैसे। ये टैक्स जो है अगर हम टोटली कलेक्शन को देखें तो तकरीबन 70 से 80% टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है ये वो टैक्स है जो कि तकरीबन हर एक पे लग रहा है और हर एक पे लागू हो रहा है। उसके तो अगर हम इसके नज़रिए से इसको देखें तो हमें ये पता लगेगा कि जी इस टैक्स के अंदर इसका बढ़ना एक तरह से खुशाइंद इसलिए नहीं है कि अगर ये हर तबके पे लग रहा है
تو کچھ طبقے ہیں جن کو اس پینڈیمک میں ہمیں رعایت دینی چاہیے ہے اور تھی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی حکومت نے جو احساس پروگرام اس طریقے سے جو ڈول آؤٹس کیے ہیں, جو انہوں نے پیکیجز دیے ہیں, شاید اس سے کوئی فائدہ ہوا. لیکن دوسری بات جو بہت ضروری ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اس دفعہ کا جو ٹیکس اکٹھا ہوا ہے وہ تقریباً 45 سے 50% امپورٹ سٹیج ٹیکس ہے. امپورٹ سٹیج ٹیکس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا ٹیکس جو ہے یہ پریزمپٹیو ہے. یہ جس طرح آپ نے عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک قسم کا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں. لیکن ایک جو چیز میں آپ کی بات کی وجہ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس سال ہم نے اس ٹیکس کو دیکھ کے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ 2 کام ہوئے ہیں پاکستان میں. ایک یہ کہ آپ کا جو زیادہ تر جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے, جو آپ کی لارج بزنسز ہیں, آپ کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس میں آئی ٹی بھی آتا ہے اس کے اندر, یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا پینڈیمک میں. پارٹلی اس کی وجہ یہ کنسٹرکشن پیکج تھی. تو آپ نے دیکھا کہ مزدور کی, سیمنٹ کی, گاڑیوں کی, سب چیزوں کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے نیچرلی جو بڑے ٹیکس پیئر ہیں وہ اگر 1% بھی زیادہ دے دیں تو اس میں ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو چیز ہمیں سوچنے والی ہے اور ہمیں آئی تھنک اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے کہ جو اسمال اور میڈیم سائز بزنس ہے جو ویسے ہی زیادہ تر ہم نے دیکھا ٹیکس نیٹ سے تھوڑا باہر ہے, تو اس کا کوئی امپیکٹ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا اس نے زیادہ کام کیا, کمایا. وہ آبویس سی بات ہے کہ ہم اس کو ابھی گیج نہیں کر سکے. تو میں یہاں پہ رکتا ہوں کیونکہ اس میں میرے پاس کافی فگرز ہیں شہروں کی بھی کہاں ٹیکس زیادہ کٹ ہوا. بٹ اوور ٹو یو اگین. اچھا, یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں دورانی صاحب, جس میں جو بڑا بزنس مین ہے ظاہر ہے وہ اس طرح سے ٹیکس اس لیے نہیں دیتا تھا کہ ایف بی آر تنگ کرتی ہے اور وہ سارے جو اثاثے ہیں وہ سامنے ظاہر ہے اس طرح سے نہیں لائے جاتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر ریفارمز جو ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ بڑا ہے بزنس مین کا, بزنس کمیونٹی کا, بڑے سرمایہ دار کا, اور اس سے شاید کچھ فرق پڑا؟ دیکھیں ایف بی آر ریفارمز جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں دو مادیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پالیسی ریفارم. اب پالیسی ریفارم کا ایف بی آر سے پر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو آپ کی حکومت, آپ کی لیجسلیچر, آپ کی پارلیمنٹ, آپ کے فائنانس منسٹری, یہ سب ایک پالیسی بناتے ہیں کہ اس سال ہم نے کس طرح ٹیکسیشن کی رجیم کیا ہونی چاہیے. ایف بی آر کا جو بنیادی مقصد ہے جو اس کا دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اور کیسے اکٹھا کرتا ہے اور لوگوں کو ٹیکس ریٹ میں کیسے لے کے آتا ہے. تو اس دفعہ جو ایک اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمیں لگ رہا ہے اس جو اضافی ٹیکسیشن جو ہمارے مد میں جمع ہو رہی ہے رقم, اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ کا زیرو ریٹنگ مثال طور پہ فیسلٹی تھی ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کی, وہ انہوں نے ختم کر دی. اس کا تھوڑا امپیکٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ جیسے انہوں نے ختم کی ساتھ ہی انہوں نے جو ریفنڈز دینے تھے وہ دے دیے اور نتیجتاً جو انکم آئی اس کے اوپر ٹیکس بڑھ گیا. تو یہ ایک خوشائند بات ہے. اس میں کیا ایف بی آر کے اندر 2 چیزیں, ایک تو ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال اور دوسرا یہ کہ کچھ جو اس استعمال سے آپ نے انویسٹیگیٹو یا انٹیلیجنس لیڈ جو ہوتی ہیں آپ نے کوئی ڈرائیوز کی جس کی وجہ سے آپ نے ٹیکس نیٹ میں لائے, یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کچھ پالیسیز کا اثر بہتر کی وجہ سے ٹیکس میں بہتری آئی ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ایف بی آر کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا دورانی صاحب, ایک سوال جو میں ضرور کرنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ کہ حکومت سبسڈیز دیتی ہے بہت سارے جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان پر, اس کے علاوہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ فلکچویٹ ہوتی ہیں, لیکن ان کا اثر جو ہے وہ ریگارڈلیس کہ کسی شخص کی کیا تنخواہ ہے, کیا انکم ہے, سب پہ پڑتا ہے. اگر چینی سستی ہوگی تو اس سے امیر آدمی بھی فائدہ اٹھائے گا, غریب بھی اٹھائے گا. پیٹرول مہنگا ہوگا, اس سے امیر آدمی کو تو شاید اتنا فرق نہ پڑے جتنا غریب آدمی سفر کرتا ہے. سو کیا کوئی ایسا میکنزم وضع کیا جا سکتا ہے کہ ایسی پروڈکٹس جن کو امیر غریب مطلب اپنے جو سوسائٹل یا فائنینشیل ڈفرینسز ہیں اس کے بغیر بھی وہ جو استعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, اس میں جو ایک لو انکم جو طبقہ ہے پاکستان میں اس کو تھوڑا بینیفٹ ملے, یہ جو امیر لوگ ہیں وہ اگر ان کو تھوڑا مہنگا بھی کوئی چیز مل جائے تو تب بھی ان پہ کوئی اتنا اثر نہیں پڑے گا. کیا یہ کوئی پاسبلٹی ہے اس میکنزم کی, ہے ممکن ہی نہیں ہے یہ بات؟ نہیں, آپ نے شہزاد بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھیں یہ ابھی پچھلے ہفتے بھی آپ کے یہیں پروگرام تھا, آئی تھنک کسی اور کے ساتھ ڈاکٹر آئی تھنک کوئی اور آپ کے اینکر تھے, انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا. اور اس میں دیکھیے کہ اب یہ بات وقتاً فوقتاً اس حکومت نے ذکر کی ہے کہ اس میکنزم کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کو پہلے بنیادی طور پہ دیکھ لیا جائے کہ 2 بڑی چیزیں ہیں, ایک بجلی اور دوسرا یہ آپ کا جو نقل و حمل کے لیے آپ
फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और तीसरी चीज़ कुकिंग के हिसाब से अगर देख लें तो गैस का या ईंधन जो होता है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट, बट बिजली और अगर आप फ्यूल ही को ले लें तो आप ये देखें कि अगर वो जो एक गरीब आदमी है उसकी जो अगर आप एक किस्म का अगर आप देहात में एनालाइज करें तो उसका जो ट्रांसपोर्ट यानी फ्यूल इम्पैक्ट एक आम घराने पे जो है वो तकरीबन 50 से 70% उनके खर्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस फ्यूल ईंधन की प्राइस से लिंक्ड होते हैं। और एज अपोज टू दैट अगर आप उसको मसलन एक अमीर आदमी या अमीर का घराने को देखें जो हमारे आमतौर पे जिसको हम कहते हैं अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के, तो वहाँ पे ये जो खर्चा है ये कम होकर तकरीबन 10% के करीब रह जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल जायज़ है और इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि हम जिस तरह सब्सिडी दे रहे हैं उससे गरीब को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा अमीरों को फ़ायदा हो रहा है। ये मतलब थोड़ी सी मैं एग्जैजरेटेड बात कर रहा हूँ बट हकीकत यही है। आप इसको चाहे बिजली के पहले 100 यूनिट के हिसाब से ले लें या जो आपने फ्यूल इम्पैक्ट का, तो इसका तरीका क्या है? देखिए इसका तरीका वज़ा करना जो है उसके दो हमारे पास जो टूल्स हैं या हथियार हैं वो हमारे हाथ में। पहला है टेक्नोलॉजी, एहसास, नादरा, ठीक है जी, जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है और हमने ये पॉवर्टी स्कोर कार्ड्स बनाए हैं और हमें पता है कि कौन से तबके किस क्विंटाइल में किस हिस्से में आमदन के फॉल करते हैं, उनको डायरेक्टली टारगेट कैसे करना है। तो ये उसमें टेक्नोलॉजी इसलिए कि जब आपके पास चिप वाला कार्ड है जो अब माशाल्लाह आई थिंक हमारे कोई 150 से ऊपर मिलियन से हो गए हैं, तो हमें ये बहुत आसान हो जाएगा कि हम उस कार्ड को एक बुनियादी खरीदो फरोख्त के इंस्ट्रूमेंट या हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी वजह से हम टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता है कि आप एक मुतवसत या सब मुतवसत से नीचे गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, तो आप जब अपने मोटरसाइकिल में फ्यूल डलवाने जाएं तो आप जब अपने कार्ड दें पेमेंट का, तो वो अगर आप QR कोड या आप किसी तरह से करें तो वो आपको फ्यूल पे सब्सिडी ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर आप बड़ी गाड़ी में आए तो वो सब्सिडी ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसके बड़े तरीके हैं इसको करने के, पॉसिबल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बिजली के ऊपर, क्योंकि बिजली की जो आपको पता नहीं 100 यूनिट 150 यूनिट की जो सब्सिडी हम देते हैं ये जाया जा रही है, बल्कि काफी मुतवसत और अमीर घरानों ने तो 3-3 मीटर इसलिए लगवाए हुए ताकि वो पहले वो सब्सिडी से फायदा उठाते हैं। तो आपका ये सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है कि इस वक्त हम टेक्नोलॉजी को अगर यूज करें और हुकूमत अगर चाहे तो ये सब्सिडी बहुत बेहतर तरीके से मुंतकिल की जा सकती है। राइट। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। और बड़ी अच्छी बात है, कुछ पॉइंट्स तो उन्होंने बताए जो वजूहात हैं इसकी, और दूसरे ये कि कुछ मज़ीद इकदाम ज़ाहिर हुकूमत को करने होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में जो है वो लाया जा सके। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त के सबसे बड़े मसले कोविड-19 के हवाले से। उसमें एक बड़ी अलार्मिंग इस वक्त जो डेवलपमेंट्स से हमें पता चल रही है कि वहाँ पर ब्राज़ीलियन और अफ्रीकन म्यूटेंट जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। कितना अलार्मिंग है इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आइए अहद करें इस रमजान, हम करेंगे एहसास कि कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना रोए, मदद के लिए कहीं जाना ना पड़े, हाथ किसी के आगे फैलाना ना पड़े। मरीज को फिक्र हो तो सिर्फ मर्ज की, ना के इलाज की खातिर किसी कर्ज की। आपका और हमारा रिश्ता है एहसास का। इस बार रमजान में हमारा मकसद बहुत खास है। हमारा रमजान हमारे लोगों की फलाह से जुड़ा है। हमारा रमजान सिर्फ PTV न्यूज़ पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोविड-19 जो है वो उसके हमले जारी हैं, लेकिन अब एक नई बात जो सिंध से सामने आई है वो ये है कि ब्राज़ीलियन
اور افریقن میوٹنٹ جو بڑا ہی خطرناک ہے وہ وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے, کچھ کیسز میں وہ سامنے آیا ہے, اور یہ کتنا الارمنگ ہے, کتنی تشویشناک بات ہے, اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر رانا جواد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر آف گلوبل ہیلتھ اسٹریٹجسٹ اینڈ امپلیمنٹرز. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا خطرناک سی ایک بات لگ رہی ہے, ذرا اگر آپ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا اپڈیٹ کریں, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ویکسین ابھی جو لگائی جا رہی ہیں وہ والی ویکسین کیا اتنی مؤثر ہوگی ان نئے میوٹنٹس کے اوپر, یا ان کے اوپر وہ مؤثر نہیں ہوں گی, ذرا تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کرتے ہیں. جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اپنے پروگرام میں. ویریئنٹس جو ہوتے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں, یہ وائرسز جو ہیں یہ ایوالو کرتے ہیں وقت کے ساتھ, اور جس طرح وہ سروائیول آف دا فٹسٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر اسپیشی اپنے اگلی آنے والی نسل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے, تو اسی طرح یہ وائرس بھی ایکسپیکٹڈلی اسی طرح اپنے نئی نسل کی نئی وہ ٹائپس تیار کرتا جا رہا ہے. یہ ویریئنٹس جو پاکستان کے اندر جو ایون آج بھی جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں 13 انہوں نے سیمپلز کو انالیسس کیا, لیکن اس کے اندر 13 میں سے 10 جو تھے وہ یو کے ویریئنٹ تھے, اور ان میں سے 2 جو تھے وہ آپ کے ساؤتھ افریقہ کے اور 1 برازیل کا. تو یہ نمبر ایکسپیکٹڈ تھے وداؤٹ ایون جینوٹائپک انالیسس. ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں یہ مختلف ورائٹیاں پہنچ گئی ہوں گی کیونکہ ہمارا ٹریول بہت زیادہ ہے. اب جو یو کے ویریئنٹ ہے جو موسٹ کامن ہے, پنجاب کے اندر بھی ہیلتھ منسٹر نے بتایا تھا کہ 75% جو نئے کیسز ہیں وہ یو کے ویریئنٹ کی وجہ سے ہے. اس کے اندر یہ اہلیت ہے کہ یہ 70% آسانی کے ساتھ پہلے کی نسبت انسانوں کو انفیکٹ کر دیتا ہے. تبھی آپ کو جو انکریز ان نمبرز مل رہا ہے پاکستان کے اندر وہ شاید اسی یو کے ویریئنٹ کی وجہ سے ہے. جو ساؤتھ افریقہ کا ویریئنٹ ہے اس کے اندر یہ اہلیت ہے کہ وہ چند ویکسینز, ساری ویکسین نہیں, چند ویکسین کی جو مدافعت ہے اس کو کم کر دیتا ہے, بے اثر نہیں کرتا, کم کر دیتا ہے. لیکن وہ ابھی ویکسین پاکستان میں آئی ہی نہیں ہے جس کے وہ بطور خاص یہ افیکٹ کرتا ہے. جو آپ کا برازیل والا ہے اس کے وہ زیادہ خطرناک ہے میرے حساب سے, اور وہ یہ خطرناک ہے کہ وہ اگر جو ریکورڈ پیشنٹس ہیں جو ایک دفعہ جن کو کرونا ہو چکا ہے ان کو آسانی کے ساتھ دوبارہ بھی کرونا اس ویریئنٹ کے پاس یہ اہلیت ہے وہ کر دے. تو ان ساروں کا علیحدہ ہے, اور لیکن ان تینوں کا علاج ایک ہی ہے. جب تک ویکسین نہیں آتی, اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے, اگر ہم ماسک پہنیں گے, تو وہ بے شک 8 قسم کے ویریئنٹس ہو, وہ ڈبل میوٹنٹ ہو, ہم ان سے بچے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو بڑی بحث ہوتی ہے کہ کون سا ویریئنٹ کتنا خطرناک ہے, کس کا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, تو اس پہ بھی ذرا ایکسپلین کر دیں کہ مطلب اگر کسی کو کووڈ-19 وائرس ہو جاتا ہے تو کیا یہ اس کی جو پری کنڈیشن ہے, ہیلتھ ہسٹری ہے, وہ زیادہ میٹر کرے گی, یا کون سا ویریئنٹ کا وہ شکار ہوا ہے یہ بھی میٹر کرے گا؟ دیکھیے جی, ابھی تک یہ جو 2-3 ویریئنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے اندر ایز سچ ہمیں ثابت نہیں ہوا کہ یہ زیادہ لیتھل ہے, لیکن کیونکہ یہ زیادہ تعداد کو لگا رہے ہیں تو ٹوٹل نمبر جب مریضوں کا بڑھتا ہے تو وہ اگر اسی شرح کے ساتھ سیریس مریض رہے, لیٹ سے 5% رہ رہے ہیں, لیکن اگر اب 100 کی بجائے 200 کیس ہو گئے ہیں تو آپ کو 5 کی بجائے 10 مریض سیریس ملیں گے. تو اس طرح تو ان کی نقصان کی اہلیت زیادہ ہے, لیکن ان کے اندر پوٹینشل ضرور ہے زیادہ لیتھل ہونے کا بھی, لیکن ابھی تک ہمیں یہ ثابت نہیں ہوا کہیں سے بھی کہ یہ زیادہ ڈیمیج بھی کر رہے ہیں یا پہلے کی نسبت. تو اس وجہ سے جو انسان کا اپنا مدافعتی نظام ہے وہ زیادہ میٹر کر رہا ہے اس وقت, کہ آپ کے اندر کوئی دوسری بیماریاں تو نہیں ہے. اوور ویٹ ہونا سب سے زیادہ ڈینجر سائن ہے کمپلیکیشنز کے لیے جو ریسنٹ سٹڈیز آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس وقت سب سے زیادہ جو میرے خیال میں اہمیت کا تقاضا کرتی ہے جو بات, وہ یہ ہے کہ حکومت حکمت عملی کیا اختیار کرے اس پر. کیا اس پر سر جوڑ کر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بیٹھ جانا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو, حکومت کے لوگوں کو, کیونکہ جو آمد و رفت ہے اس کا سپریڈ کیسے روکا جائے؟ اگر سندھ میں ابھی یہ سامنے آیا ہے تو سندھ سے باقی ملک میں ظاہر ہے آمد و رفت ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کوئی احتیاطی تدابیر یا اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کرنے چاہیے؟ نہیں جی, بالکل سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, حکومت کو بیٹھنا چاہیے, اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, باقی بھی سوسائٹی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو سب کو اکٹھے بیٹھ کے ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے.
کیونکہ اگر مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے تو عوام پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ پھر فالو نہیں کرتے. میرے خیال سے گورنمنٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ایس او پیز کے اوپر سختی سے عمل کرانا شروع کیا ہے. تو میرے خیال سے لاک ڈاؤن سے مچ بیٹر سچویشن یہی ہے کہ ہم ایس او پیز کو سختی سے ان پر عمل کریں, جو ماسک پہننا ہے, جو سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, اور سب سے ایک بڑی بات جو آسان بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پبلک بلڈنگز ہیں, وہ دفتر ہیں, دکانیں ہیں, ان کی کھڑکیاں اور دروازے کھلی رکھیے. گرمی کا بڑی موسم ہے, لوگ ایئر کنڈیشن کی طرف جاتے ہیں, لیکن پبلک پلیسز میں ایئر کنڈیشن اس وقت ٹرانسمیشن کو بڑھانے کا بڑا حد تک ذمہ دار ہے. اگر آپ کھڑکی ایک کھول دیں تو 50% تک ٹرانسمیشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کمرے کے اندر. تو یہ اس گرمیوں میں تھوڑی سی احتیاط کیجئے, ایئر کنڈیشن کے بجائے تازہ ہوا کو اندر لے کر آئیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ ون آف دا ویریئنٹس جو ہے وہ دوبارہ کوئی ریکورڈ پیشنٹ کو بھی دوبارہ سے بیمار کر سکتا ہے, بریزیلین. لیکن عام طور پہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بندہ کووڈ-19 سے ریکور ہو جائے تو اس کے اندر آٹومیٹکلی ایک امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس کے چانسز کم ہوتے ہیں دوبارہ سے بیمار پڑنے کے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ایک بندہ اگر وہ صحت یاب ہو گیا ہے تو احتیاط تو وہ یقیناً کرے, لیکن چانسز کم ہے, تھوڑا پریشان بھی ساتھ میں کم ہو. وہ نہیں, چانسز ضرور کم ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے. آج سے کئی ماہ پہلے ہی, میں سے 7-8 مہینے پہلے ہی پاکستان میں ہمیں ایسے مریض ملنے شروع ہو گئے ہوئے تھے جن کو ایک دفعہ ہو چکا تھا اور دوسری بار ہوا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا کراچی میں, ایک پولیٹیکل لیڈر تھے جن کو دوسری بار ہوا اور ان کی وہ اس میں انتقال کر گئے دوبارہ ہونے کی وجہ سے کرونا. تو یہ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے اور ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں, تو ہمیں اسی طرح احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہ اب جب یہ برازیل والا ویریئنٹ ہے, یہ اب زیادہ تعداد میں اس کے پاس زیادہ اہلیت ہے کہ ان مریضوں کو بھی اٹیک کر سکے جو ایک بیماری اس سے ریکور ہو چکے ہیں. تیسری بات جو یہ ہے کہ امیونٹی جو ہوتی ہے کسی بھی وائرس کی, وہ ضروری نہیں کہ وہ پوری زندگی کے لیے ہو. بعض وائرسز, بعض بیماریاں ایک محدود مدت کے لیے آپ کو امیونٹی دیتی ہیں. تو کیونکہ یہ نیا وائرس ہے تو ہمیں ابھی بالکل اس کا ایبسولوٹ نہیں پتا کہ یہ 6 مہینے تک ایبسولوٹ امیونٹی دیتا ہے, 8 مہینے تک دیتا ہے, یہ سال تک دیتا ہے یا 2 سال تک دیتا ہے. لیکن یہ بالکل بات ہے کہ ڈاکومنٹڈ کیسز بہت سارے اب موجود ہیں جبکہ مریضوں کو دوسری بار کرونا ہوا. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر رانا جواد صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں شہزاد جن کو ایک دفعہ ہوا اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم تو جائیں گے باہر اور ہمیں تو ماسک کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو ہو چکا ہے, تو ہمیں اب دوبارہ نہیں ہوگا. سو ان لوگوں کے لیے میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ ان کو بھی اتنی احتیاط کرنی ہے جتنی کہ باقی لوگوں کو کرنی ہے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اسپیشلی برازیلین جو ویریئنٹ ہے یہ آپ کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے اگر آپ کو ہو چکا ہے اس کے باوجود. بالکل جی. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں, ایک کامن سمپٹمز ان میں آئے ہیں کہ پہلی ڈوز کے بعد انہیں کچھ ویکنس فیل ہوتی ہے, کچھ ڈاکٹر سے میں بات کر رہا تھا, مختلف لوگوں کی مختلف ان کے سمپٹمز آتے ہیں, کچھ کو بخار فیل ہوتا ہے. تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویکسین لگانے کے, اور یہ کچھ کیسز آئے ہیں ہمارے کچھ پولیٹیکل ایلیٹ نے لگائی ویکسین اور اس کے بعد انہیں کووڈ ہو گیا, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلی ویکسین لگانے کے بعد آپ کا امیونٹی سسٹم بڑا ویک ہو جاتا ہے, 3 ہفتے کے بعد اینٹی باڈیز آپ کی ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن اس دوران اگر آپ کو کچھ ایسے سمپٹمز ہیں, ٹھیک ہے آپ اتنا میک شور کہ آپ ٹھیک ہیں, اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں ٹیسٹ بھی کروائیں, لیکن کچھ سمپٹمز ہیں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ اس کے بعد اگر آپ کو کچھ اس قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کووڈ-19 کا شکار ہوں, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن پینک نہیں ہونا آپ نے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ احتیاطی پینک بھی نہیں ہونا اور بری ذمہ بھی نہیں ہونا, بالکل ہی بے فکر بھی نہیں ہونا, کیونکہ بہرحال ہمارے ارد گرد ہے اور یہ ہو رہا ہے, سو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آگے, عید بھی آ رہی ہے, لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں, سو ان ساری چیزوں کے دوران ہمیں احتیاط کے تقاضے پورے کرنے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین. مشل بخاری اور شہزاد رضا کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.